अस्सलामुअलैकुम। एमफिल उर्दू सेमेस्टर 4 के तलबा व तालिबात, उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आपका मिड टर्म इम्तिहान जो है वो करीब है। जो नई अपडेटेड जो डेट शीट है वो भी आप तक पहुंच चुकी होगी। तो उस सिलसिले में यानी मिड टर्म इम्तिहान के सिलसिले में चंद बुनियादी बातें जो मैं आपको बताना चाहूँ इम्तिहान पेपर सॉल्व करने के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपने जो भी इक़्तिबास देना है वो बिल्कुल दुरुस्त और सही पेश करना है, हवाला भी दर्ज करना है। अगर आपको खुदा न खास्ता भूल गया है, याद नहीं रहा, तो जितना याद है एग्जैक्ट आपको पता है वही लिखना है। इसी तरह अगर आप अशार कोट कर रहे हैं तो एक बात जहन में रखें कि शेर अगर दुरुस्त और सही आपको आता है तो आप उसका हवाला अपने बयान की तायीद या तरदीद, यानी मसलन आप इश्क़े हकीकी और इश्क़े मजाजी के हवाले से किसी भी शायर की जो मिसाल देना चाहते हैं तो उसको आप जो उसके शेर या उसके कलाम को अगर इश्क़े मजाजी के तौर पर आप पेश करना है तो उसकी तायीद के लिए आपको उसकी जो मिसाल या वो जो शेर है वो बिल्कुल सही करेक्ट वो आपने उसको पेश करना है, कोट करना है। इसी तरह उसकी अगर तरदीद है तो तरदीद का जो शेर है वो कोट करें। इस बात का ख्याल रहे कि अशार आपको बिल्कुल दुरुस्त और सही याद हो, वरना आप उनको नस्र की सूरत में एक उस शायर का जो ख्याल है अपने अल्फाज में वैसे पैरे की सूरत में पेश कर सकते हैं। गलत शेर जो दर्ज होगा तो उसका बहुत बुरा जो तासुर है वो पड़ता है। तो तीसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं, लेक्चर चूँकि वक्त कम होता है, मुख्तसर वक्त में आपको चंद बुनियादी और ज़रूरी बातें जो हैं वो आपके गोश गुजार की जाती हैं। तो इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप यहीं तक जो लेक्चर्स हैं उन्हीं तक महदूद होकर रह जाएं। आप इसके अलावा जो इमदादी कुतुब और जैसा कि आपने जो क्लासिकी शोरा हैं इन सब को आप MA उर्दू के ज़माना में भी पढ़ चुके हैं, तो आप जो मुख्तलिफ़ कुतुब से बुनियादी और जो सही जो गाइडें और खुलासा जात हैं उनसे आप बचें। उनमें अक्सर अशार जो हैं जो MA उर्दू के दौर की कुछ बने होते थे नोट्स या खुलासे या वो बुक्स जो हैं उनमें अगलात की भरमार है। बिलखसूस अशार जो हैं उनमें काफ़ी गलतियां हैं, इसी तरह इक़्तिबासात में कंपोजिंग की और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मसाइल। तो जेन्युइन राइटर जो हैं, जो मुहक्किक हैं, जो मुअर्रिख हैं, तो उनके हवाले से उनके हवाला जात जो हैं, रेफरेंसेस जो हैं वो आप दे सकते हैं और बिल्कुल दुरुस्त हवाला और उसका जो मुकम्मल जो हवाला है वो आपने पेश करना है और गलत शेर से आपने इज्तनाब करना है। अगर आपको एक मिसरा आ रहा है तो आपको एक मिसरा ही लिखें, बजाय कि अपने से बनाकर या उसमें कुछ तरामीम करके आप यानी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो उसका बजाय फ़ायदा लेने के आपको नुकसान होगा। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं। बाकी आप जितनी इनके हवाले से जो लेक्चर्स हुए हैं इन्हीं उन्वानात और मौज़ूआत के हवाले से दूसरी जो कुतुब हैं जहाँ जो आपके फेवरेट तारीख़दान हैं, मुअर्रिख हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे भी आप मवाद ले सकते हैं और इन जो लेक्चर हैं इनको भी सामने रखें और इनमें मज़ीद आप यानी बखुशी इजाफ़ा कर सकते हैं। ये कोई तहदीद नहीं है कि आपने जो लेक्चर हम
دے رہے ہیں اسی تک آپ نے اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے اور اسی کو کاپی کرنا ہے۔ یہ تو جسٹ آپ کو سمجھانے اور ایک طریقہ جو ہے کہ کس طرح آپ نے اٹیمپٹ لینی ہے، کویسچن کس طرح کرنے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بیان کی جاتی ہیں جو آپ نے پہلے یعنی ایم اے کے دور تک نہیں پڑھی ہوتی۔ تو یہ آپ کے بالخصوص جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ حوالہ جات، اشعار اور مواد جو ہے وہ اس لیکچر کے علاوہ بھی آپ یاد کریں، ان کو پڑھیں، جو شعراء ہیں ان کے حوالے سے، اور اقتباسات کچھ تو میں نے آپ کو درج کروائے، اسی طرح کچھ اشعار بھی درج کروائے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر اس موضوع کے نسبت سے سینکڑوں اشعار موجود ہیں تو آپ یعنی خود جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ درست ہونا چاہیے، اس کی جو غلط جو اقتباس یا غلطی کہیں پہ بھی ہوگی تو اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو درستی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، چاہے وہ نثر ہو، اقتباس ہو اور یا اشعار ہوں۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ ولی دکنی کے حوالے سے آج جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ولی دکنی کا دیوان جعفر زٹلی کی وفات کے 7 سال بعد یعنی 1720 عیسوی میں دلی پہنچا اور ایسا مقبول ہوا کہ اس کے اشعار چھوٹے بڑوں کی زبان پر حاوی ہو گئے۔ اس دیوان کو دیکھ کر شمال کے شعراء میں یہ ولولہ پیدا ہوا کہ وہ بھی ایسی ہی شاعری اور ایسا ہی دیوان مرتب کریں اور ایسے ہی تخلیقی تجربہ جو ہے وہ کریں۔ اس سے پہلے شمال میں اس طرح کے جو دیوان یا اس انداز کا دیوان جو فارسی انداز میں مرتب ہوا ہو تو یہ شمال والوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ولی کا دیوان ان کے سامنے پہلا باقاعدہ اردو دیوان تھا، جیسا کہ حاتم کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقتباس ہے، حاتم جو وہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے اس فن میں سب سے پہلے دیوان مرتب کیا وہ ولی تھا۔ یہاں تک اقتباس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کو واوین میں آپ لکھیں۔ تو حاتم کے اس بیان کی روشنی میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے باقاعدہ دیوان جو فارسی انداز میں مرتب ہوا اور شمال کے شعراء تک پہنچا وہ ولی کا تھا۔ اس دیوان کی غزلیں تو اردو میں تھیں لیکن مزاج، آہنگ، تراکیب اور بندشیں اور مضامین کے اعتبار سے وہ فارسی غزلوں کی طرح جو ہے وہ اس کی غزلیں تھیں۔ اس دیوان میں فارسی شعراء کے دیواوین کی طرح حقیقی جذبات و احساسات کی ترجمانی بھی تھی، فلسفہ و تصوف، حسن و عشق بھی تھا اور زندگی کے عام تجربات و مشاہدات بھی۔ اس میں مسلمات شاعری بھی وہی تھے جن کی اس دور کے شعراء نے تعلیم پائی تھی اور جن کے وہ عادی تھے۔ اس کلام کو دیکھ کر نئے شعراء کو یوں محسوس ہوا کہ یہی وہ شاعری ہے جس کی انہیں تلاش تھی، اور یہ کہ وہ خود بھی ایسی ہی شاعری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شاعری فارسی کے بجائے اردو میں تھی۔ دیوان ولی نے ان کی جہت متعین کر کے تخلیقی قوتوں کو ایک کھلا راستہ دکھا دیا۔ دیوان ولی کا یہ اثر بر عظیم کے سارے اردو شعراء پر پڑا اور دیوان ولی سب کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ ولی دکنی کے اس اثر کے
زیر اثر جو اظہار و اعتراف جو ہے وہ عام طور پر اس دور کے شعراء نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ یہ چند اشعار دیکھیے جن سے اس اعتراف اثر کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ شعر آپ نوٹ فرما لیں۔ سراج اورنگ آبادی کا یہ شعر ہے: تجھ مثال اے سراج باد ولی، تجھ مثال اے سراج باد ولی، کوئی صاحب سخن نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد داؤد اورنگ آبادی کا یہ شعر: کہتے ہیں سب اہل سخن اس شعر کو سن کر، کہتے ہیں سب اہل سخن اس شعر کو سن کر، تجھ طبع میں داؤد ولی کا اثر آیا۔ تو اب یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ اس دور کی جو اردو تھی اور اب ہمارے موجودہ عہد میں کافی فرق آیا ہے۔ زمانے کی تبدیلیاں اور مختلف مراحل سے اردو جو ہے یہ گزرتی پہنچتی، جب ہمارے اس سٹیج تک اب یہ پہنچی ہے تو اس میں کافی الفاظ ہیں جو متروک ہو چکے ہیں، جن کا استعمال یا ان کو ہم اپنے شعر و نثر میں استعمال نہیں کرتے۔ وہ اب یعنی اس دور میں تو وہ رائج تھے، مگر زمانے کے ساتھ اب وہ متروک ہو چکے ہیں۔ اب موجودہ شاعری میں وہ استعمال بھی نہیں ہوتے، اور ہمیں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، جس طرح یہ شعر میں کوں کا لفظ آیا، اسی طرح آپ ولی کی شاعری میں دیکھیں گے تو کافی الفاظ ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ نے لکھنے بالکل، اگر آپ نے حوالہ دینا ہے تو اسی عہد کے، اور جو ان کی املا ہے اور جو ان کی ادائیگی ہے آپ نے بالکل اسی طرح کرنی ہے، ان میں جو ترمیم ہے وہ نہیں آپ نے کرنی۔ تو یہ آپ ذہن نشین کریں کہ یہ اس دور کی، یعنی ایک تو اس حوالے سے پہچانے بھی جاتے ہیں کہ یہ اشعار جو ہیں یہ اس عہد کے ہیں۔ اس عہد میں جتنے شعراء نے شاعری کی تو انہوں نے جو املا اور الفاظ جو ہیں وہ یہی اسی طرح جو ہے وہ استعمال کیے۔ اچھا، اب جو ہے ایک شعر آپ آبرو کا دیکھیں۔ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، گو ولی کا سخن کرامت ہے۔ اس طرح اب ایک شعر جو ہے وہ ناجی کا، وہ آپ دیکھ لیں: جو قبرستان میں کوئی شعر ناجی کا پڑھے جا کر، جو قبرستان میں کوئی شعر ناجی کا پڑھے جا کر، کفن کو چاک کر کر آفریں کہتا ولی نکلے۔ تو یہ ایک اعتراف ہے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی، اور ولی کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا جو ہے وہ اعتراف بھی۔ اچھا، اب یہاں جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بالخصوص غزل گوئی ہے ولی کی، تو اس میں ہر بڑے شاعر کی طرح بہت سے رنگ موجود تھے۔ ہر شاعر نے اپنی پسند کے مطابق ولی کی شاعری سے اپنا محبوب رنگ چن لیا۔ آبرو، مضمون، ناجی اور حاتم نے فارسی شعرائے متاخرین کی مروجہ روایت کے زیر اثر، جس میں ایہام گوئی نمایاں میلان کا درجہ رکھتی تھی، دیوان ولی سے متاثر ہو کر اپنی شاعری کی بنیاد ایہام گوئی پر رکھی۔ یہ طرز شاعری چونکہ تقاضۂ وقت کے مطابق اور اس دور کے مزاج کا حامل تھا، اتنا مقبول ہوا کہ بر عظیم کے سب چھوٹے بڑے شاعروں کا پسندیدہ وتیرہ بن گیا۔ یہ بات ذرا دیر کو حیرت میں ضرور ڈالتی ہے کہ ایہام گوئی ولی کا بنیادی رنگ سخن نہ ہونے کی باوجود کیسے شمال میں ریختہ کے عام رواج کے ساتھ ایک غالب رجحان کی شکل اختیار کی گئی۔
ولی کی غزل میں جو تصور حسن پایا جاتا ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کی غزل سے حسن کا جو تصور ابھرتا ہے وہ اسی حقیقت متعلقہ سے اقتباس سے ضیاء کرتا نظر آتا ہے، اور ایک ہی مرکز سے صدور کر کے مجاز کی کثرت میں پھیلتا نظر آتا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ولی مجاز سے حقیقت تک جو ہے وہ سفر کے قائل تھے۔ مجاز کو حقیقت تک پہنچنے کی ایک سیڑھی جو ہے وہ اس دور کے صوفیاء کے ہاں بھی اس کو تسلیم کیا جاتا کہ مجاز حقیقت یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے۔ اور جیسا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا گیا کہ مجاز صرف عورت ہے، اور یعنی عورت کے ذریعے ہی ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ مجاز اس دنیا کی جو چیز ہے اس میں فطرت کی رونمائی، پہاڑ، درخت، پھول، چرند، پرند، اور اس میں عورت بھی آ جاتی ہے، انسان بھی ہے، تو یہ سب جو اس کائنات میں یہ سارا مجاز ہے۔ اس دنیا کی اس کائنات جو اصغر میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب مجاز ہیں۔ تو ان کے ذریعے جس طرح قرآن مجید میں بھی بار بار آپ جانتے ہیں کہ فرمایا گیا سیروا فی الارض، چلو پھرو دیکھو، اور پھر تفکر کی جو ہدایت دی گئی، اس کے اپنی جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے خدا تک جو پہنچنے کی تلقین کی گئی۔ بارہا کہا گیا دیکھو کہ یہ جو تم نفع کماتے ہو کشتی کے ذریعے، دریا میں جو چلتے ہو، جو ہوا جو ہے وہ کون چلاتا ہے، بادل جو ہے وہ ان کے ذریعے بارش کون برساتا ہے، مختلف چیزیں، مختلف جو اس کی نعمتیں، مختلف جو اپنی تخلیق ہے اس کے حوالے سے دکھا کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارا اور ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ ایک وہ قرآنی نظریہ بھی ہے کہ مجاز اس دنیا کو غور و فکر اور اپنے گہرے مشاہدے اور بصیرت سے دیکھ کر آپ اندھا دھند ایمان لانے کی بجائے ان کا گہرا مطالعہ کر کے، گہری بصیرت حاصل کر کے، غور و تفکر کے بعد آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ حسن کے بارے میں یعنی ہمیں ایک اور جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ حدیث شریف بھی ہے، وہ بھی ہمیں اپنے جو خاص طور پر ولی کی شاعری جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی حدیث اور انہی قرآنی نظریات سے وہ جو مجاز سے حقیقت تک پہنچنے کو جو صوفیاء اور شعراء نے اس کو ایک سیڑھی سمجھا مجاز کو، تو وہ انہی کی روشنی میں تھی۔ تو اب یعنی آپ چند ان کی جو مثالیں دیکھیں۔ متصوفانہ افکار میں بندے اور خدا کا رشتہ عشق و محبت کا رشتہ ہے۔ عشق کا محرک حسن ہے، چنانچہ جہاں بھی بندے اور خدا کے درمیان عشق کا رشتہ استوار ہوگا، صفات باری تعالی میں صفات حسن کا ابھر آنا لازمی امر ہو جاتا ہے۔ ولی حسن کے بیان میں مجاز کی صورت گری کو نظر انداز نہیں کرتا، مگر وہ شعر میں ایسے قرینے لے آتا ہے اور مجاز میں بعض ایسی صفات کو شامل کر دیتا ہے جو تجسیم کو پھر سے تجرید اور نیستی ہستی سے نیستی کی طرف یعنی متحرک نظر آتے ہیں۔ حسن مجاز بھی حقیقت یعنی متعلقہ
حقیقت مطلق تک جو پہنچنے تک جو ہے وہ رسائی دیتا ہے اور مددگار و معاون ثابت ہوتا ہے۔ درج ذیل آپ یعنی یہ اشعار دیکھیں کہ فیض سے تجھ جمال کے اے جاں، فیض سے تجھ جمال کے اے جاں، باغ گل چمن بہار بہار۔ دوسرا شعر دیکھیے، برستا ہے سجن کے مکھ اوپر نور، برستا ہے سجن کے مکھ اوپر نور، نگاہوں کی ہر ایک جانب سوں جڑی ہے۔ چہرے پہ، ایک اور شعر دیکھیے، چہرے پہ ہے سجن کے عجب نور کی جھلک، اس نور کے آگے ہر شے کو مان دکھایا ہے۔ تو یہ اشعار جو ہیں ان کے حسن کے ایک پہلو جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ عشق جب حسن کی جہت میں بڑھتا ہے تو اس سفر کے آداب کیا ہیں جن کو ولی کی وساطت سے اردو غزل نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ آداب سفر محبت سے متعلق ہیں، لیکن غزل کے پورے عمل کو اگر ایک وسیع تر حیاتیاتی استعارے کی صورت دے دی جائے تو ان آداب اور اقدار کا تعلق مجموعی تہذیبی عمل سے بھی بڑا بنیادی ہے۔ ولی کے ہاں عام طور پر اس سلسلے میں مندرجہ ذیل جو قدریں ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، یعنی ان میں ہمیں پاک بازی، صفائے باطن، خلوص و صداقت، بے غرضی و بے رعائی، ثبات و استحکام، ایثار اور قربانی، احترام محبوب، صبر و قناعت، خاموشی، اثر پذیری اور گداز، حیرت اور پاک بینی۔ تو یہ تمام جو موضوعات اور یہ جو عنوانات اور یہ عناصر جو ہیں اور ان کے حوالے سے ہمیں جو ان کے اشعار میں ایک تلقین اور ایک ہدایت ملتی ہے۔ مثلاً آپ چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاک بازاں میں ہے مشہور ولی، اس سے چہرے کون چھپایا نہ کرو۔ اب یہاں پر پاک بازی کا جو ہے وہ انہوں نے درس دیا ہے۔ بغیر از نقد جان پاک بازاں، بغیر از نقد جان پاک بازاں، متاع حسن کا دوجا بہا نہیں۔ یہاں پر قربانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ رہتا ہے دل پیاس کے تصاحس میں رات دن، ہے کار اندلیب ہمیشہ سراغ گل۔ یہاں پر ثبات و استقلال کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ اب یہ شعر دیکھیے کہ عشق کی راہ میں جن سر کوں دیا ہے جگ میں، عشق کی راہ میں جن سر کوں دیا ہے جگ میں، حق کے نزدیک اچھے گا سو وہی خاص الخاص۔ اچھا، اب یعنی ایک نیاز مندی کا جو درس ہے وہ شعر آپ یہ اس شعر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیاز مندی کا جو درس ہے وہ دے رہے ہیں۔ کرنے کوں سیر راہ حجاز و عراق عشق، کرنے کوں سیر راہ حجاز و عراق عشق، عشاق پاس ساز و نواسب نیاز ہے۔ ہر درد پہ کر صبر ولی عشق کی راہ میں، عاشق کو نہ لازم ہے کرے دکھ کی شکایت۔ اب یہاں پر صبر یا گلہ یا شکایت نہ کرنے کی تلقین ہے۔ تو اب اس شعر میں خلوت میں رہنے کی جو تلقین یا وہ ہدایت وہ فرماتے ہیں، اے ولی ہے کوئی دنیا میں مقام عشق، کوچہ یار ہے یا گوشہ تنہائی ہے،
تو یہ کچھ چند اشعار جو میں نے کوٹ کیے، آپ اس کے علاوہ جو آپ نے اگر ایم اے کے دور میں کچھ اشعار آپ کو یاد ہوں تو وہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، یا آپ خود جو ان کے کلیات ہے، جو دیوان ہے، اس میں سے آپ جو اپنے بیان کی تائید یا تردید کے حوالے سے وہ اشعار جو ہیں وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو اشعار جو میں بیان کر رہا ہوں انہی پہ اکتفا کریں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک کم از کم سطح ہے، اور آپ کو سمجھانے اور آپ کو یعنی اس بیان کی تائید کے لیے کچھ چند مثالیں جو ہیں وہ عرض کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اردو غزل میں بالعموم 3 کردار فرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 محبوب، نمبر 2 عاشق، اور نمبر 3 رقیب۔ اگر ہم محبوب کو منزل قرار دیں اور عاشق کو سوئے منزل رواں مسافر سمجھیں تو رقیب کی حیثیت میں ہر وہ شے شامل ہو جائے گی جو مسافر کو منزل تک پہنچنے میں مائل اور مانع ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عشق جو اصل میں انتہائی خلوص اور صداقت پر اپنی بنیاد جو ہے وہ اٹھاتا ہے، تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو ولی کے نزدیک یہ عین اسلام ہے، وہ اہل عشق ہی کو اہل ایمان جو ہے وہ گردانتے ہیں، جانتے ہیں۔ یعنی یہ مصرع دیکھیے ان کا کہ جو کوئی عاشق نہیں اس کو مسلمان کر نہیں گنتے، یعنی وہ اس کو شمار ہی نہیں کرتے جو عاشق نہیں ہے، جو عشق جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ دوسرا شعر دیکھیے، ولی راہ محبت میں وفاداری مقدم ہے، وفا نہیں جس میں اس کو اہل ایمان کر نہیں گنتے۔ لیکن عشق کے یہ مراتب اور مدارج اس کی فضیلت و اہمیت کی درست تفہیم اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم عشق کی حقیقی صورت کو ذہن نشین کریں، ذہن میں رکھیں، اس کی جو ازل سے انسانی روح کی طلب ہے اور ایک بے ساختہ جو اضطراری عمل ہے، اس کے طور پر جو سامنے آنے والی تمام کیفیتیں ہیں ان کو سامنے رکھیں، تو تب ہی ہم پر عشق کا جو حقیقی جو تصور اور اس کے جو روح ہے اس تک ہم پہنچ پاتے ہیں۔ تو ولی کا یہ شعر دیکھیں کہ اے ولی حق کی طلب یوں دولت عظمیٰ ہے، عشق سینے کے خزینے میں مالا مال مال۔ گویا ولی کے ذہن میں عشق حق کی طلب کا نام ہے اور اس اعتبار سے دولت عظمیٰ ہے، اور صوفیاء بھی اس کو دولت عظمیٰ، اس درد کو ایک انتہائی قیمتی اور اپنی جان سے بھی پیاری چیز جو ہے وہ گردانتے ہیں۔ تو یہ مختصراً ہم نے ان کا جو تصور حسن اور عشق کے حوالے سے بات کی۔ اس کے علاوہ ان کا جو تصور غم و آلام ہے، تصور الہ ہے، تصور جبر و قدر ہے، تو کافی موضوعات بنتے ہیں نمایاں، یعنی یہ 2 جو موضوعات ہیں ان کے اوپر ہم نے مختصر بات کی۔ تو اس کے حوالے سے میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ کو کوئی ایک اچھی مقالہ مل جاتا ہے، کوئی اچھی کتاب جو مل جاتی ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس لیکچر میں آپ خود سے اضافہ کریں۔ اس کے اوپر ہی اپنی جو وقت ہے یا اپنی جو کاوش ہے اس کو محدود نہ کر لیں، اپنی جو عقل و دانش ہے، تو علم کے تو کوئی اندازہ ہی نہیں، علم کی تو ایک ایسا بحر بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں، جہاں تو آپ کو مختصر وقت میں کچھ چند ایک باتیں ہی جو بتائی جا سکتی ہیں، تو آپ اپنا مطالعہ اور اچھی کتب اور تاریخ کی کچھ کتب جو ان سے بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔